नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 24 की हमने तफ़सीर देखी और कुरान का उसलूब हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमेशा अपोज़िट चीज़ से बात को वाज़ेह भी ज़्यादा करता है। तो पीछे उन लोगों का अंजाम हुआ जिन्होंने हक़ को झुठलाया और तो किस तरह से वो आग का ईंधन बनेंगे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करें। और आज हम आयत नंबर 25 पढ़ेंगे जिसमें खुशखबरी है अहले ईमान के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग ईमान लाएँ और नेक अमल करें इन्हें खुशखबरियाँ दे दीजिए अन्ना लहुम जन्नत तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें रवां दवां हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब कभी भी इन्हें कोई फल इसमें खाने के लिए दिया जाएगा तो कहेंगे क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो वो कहेंगे कि ये तो वही हैं जो हमें इससे क़ब्ल दुनिया में दिए जा चुके हैं। नहीं नहीं, इससे मिलते जुलते और फल भी दिए जाएंगे। और फिर आखिरी नेमत क्या है कि इनके लिए इसमें पाकीज़ा जोड़े या खामन बीवियाँ या खामन होंगे और वो इन बागात में हमेशा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन लोगों में शामिल करें। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं। वाह जो है और के लिए है और इसको आतिफ़ा कहते हैं। वाह आतिफ़ा यानी जो बात को जारी रखने के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे लफ्ज़ी तर्जमा इसका और होता है। बशीर जो है ये फ़ेल अम्र है, इसका रूट बा शीन रा है। और बशरा युबश्शिरु तबशीरन फ़े बाब तफ़ील से है फ़ेल अम्र। इसका मतलब क्या है कि बशारत दे दीजिए, यानी यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि बशारत दे दीजिए अल्लज़ीना उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए। ये सब अल्फाज पहले गुज़र चुके हैं। व आमिलुस्सालिहात, और आमिलु अमल से है कि जिन्होंने नेक अमल किए। अस्सालिहात नेक, और सालिहात उनकी जमा है। इसका रूट साद लाम हा है, यानी अच्छे और जो भी नेक और अच्छे अमाल। और नेक और अच्छे अमल कौन है इसकी तफसीर हम साथ साथ देखते जाते हैं कि नेक अमल की तारीफ़ जो हदीस में की गई है कि उस अमल को अमल साले कहा जाएगा जो खालिस्तन, यानी जिसमें दो चीज़ें पाई जाएंगी। पहली चीज़ ये कि वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, और नंबर दो ये कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो यहाँ पे जो खुशखबरी उन अहले ईमान को दी जा रही है जिनके आमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। तो इसलिए यही अमाल जो हैं काबिल कबूल हैं कि जिनमें इखलास हो और वो शरीयत के मुताबिक हों। इनमें किसी किस्म की ज़ाती ख्वाहिशात का अमल दखल ना हो। यानी मेरा दिल कहता है कि ये नेक अमल है तो मेरे दिल की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस अमल को परखा जाएगा कि आया ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो फिर वही अमल जो है काबिल कबूल होगा। और फिर ये भी जहन में रखें कि ईमान और अमल साले जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। बड़ी खूबसूरत बात लगती है सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो कहते हैं कि ईमान जो है इल्म की वो हद है जो अमल पर ख़त्म हो जाए। और इसी हवाले से मौलाना अब्दुल माजिद आबादी जो है इसके बारे में बड़ी खूबसूरत तफसीर माजिदी में लिखते हैं कि ईमान जब तक क़ल्बी है ईमान है, अगर कौली और लिसानी है तो इस्लाम है, और वही ईमान जब अमल से ज़ाहिर होने लगता है तो इसका नाम हुस्न अमल, हुस्न किरदार या अमल सालेह जो है पड़ जाता है। और फिर देखें कि हुस्न अमल के मानी ही ये हैं कि वो अमल रज़ा इलाही के मुताबिक हो। कोई नेकी अगर ऐसी पेश की जाती हो कि जिसकी तह में यानी जज्बा ईमान खफीफ सा भी मौजूद नहीं, तो वो नेकी ही नहीं। और कोई इन बड़े से बड़ा अमल चाहे वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन अगर वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं, तो देखें वो अमल भी नेक अमल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो खुशखबरी दी जा रही है वो उस अमल को दी जाएगी जो रज़ा इलाही और प्लस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो।
تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں بہت ہی زیادہ غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم اپنے اعمال کو ایسے اعمال بنا سکیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔ اور پھر ایسے مومنین کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ ان لہم، ان جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہم کے بھی کرتے ہیں اور بے شک بھی کیا جا سکتا ہے کہ لہم لیے ان کے جناتن، جنات جو ہے یہ جنتن کی جمع ہے جنت، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، اور جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی ہرا بھرا ہو اور پورے جس نے زمین کو ڈھانپ رکھا ہو، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار۔ تجری جو ہے اس کا روٹ ہے جیم را یا، اور جری جو ہے چلنے کے لیے اور بہنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جرا یجری یعنی بہتی ہیں، رواں دواں ہیں، سبحان اللہ۔ من کا ترجمہ سے، تحتہا، تحتہا دو کلمات کا مجموعہ، تحت نیچے کو کہتے ہیں اور ہا اس کے نیچے، اور الانہار جو ہے نہر کی جمع ہے یعنی نہریں، اور کلما، کل جو ہے یہ مطلب حرف کلمہ شرط ہے کہ جب کبھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رزقو، رزقو میں روٹ تو رزق ہی ہے، لیکن یہاں یہ ماضی مجہول یعنی رزق یرزقو رزقاً، یعنی انہیں رزق دیا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ پکار اٹھیں گے، قالو، وہ کہیں گے ہاذ الذی، ہاذا جو ہے یہ کے لیے ہے، الذی وہ جو، رزقنا پھر یہ مجہول میں آ گیا کہ ہم رزق دیے گئے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، نون الف جو ہے یہ نا کے لیے یعنی نحنو کے لیے استعمال ہوا، من قبل، من سے قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں بھی ہم نے یہ سیب، انار، انگور، کھجور وغیرہ پھل کھائے ہیں، تو یہ تو ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب وہ منہ میں ڈالیں گے تو لذت اور لطافت کے اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اتو میں عطا یاتی جو ہے روٹ ہے، اور یہ فعل مجہول ہے، یعنی انہیں دیے جائیں گے متشابہہ، متشابہہ میں جو ہے یہ شبہ، شین با ہا جو ہے روٹ ہے، اور یعنی ملتے جلتے، متشابہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی جنت میں اور کئی قسم کے پھل ہوں گے جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ، اور لیے ان کے، فیہا اس میں، فیہا بھی دو کلمات کا مجموعہ، فی میں، ہا اس میں، ازواج مطہرہ، ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، اور زوج جو ہے اسپاؤس یعنی پیر کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی جوڑے، تو یہ بیوی جو ہے شوہر کے لیے زوج ہے، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے زوج ہے، تو نیک بیوی کے لیے نیک شوہر اور نیک شوہر کے لیے نیک بیوی۔ مطہرۃن، مطہرہ جو ہے اس کا روٹ طہر ہے، طہارہ پاکیزہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مطہر جو پاکیزہ ہو، تو مطہرۃن یعنی پاکیزہ جوڑے، وہم، اور ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون، خلود کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا روٹ ہے خا لام دال، اور خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں، یعنی ایسی حالت میں رہنا جس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہ ہو، کوئی خرابی اور فساد پیدا نہ ہو، اور وہ ابدی زندگی ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں اس آیت کے شروع میں جو ہے سبحان اللہ خوشخبری و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ خوشخبری جو ہے وہ بڑی ایک یعنی خوشخبری سے ہی انسان جو ہے کتنا خوشگوار سا لفظ لگتا ہے کہ انسان جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں بھی اگر کامیابی کی خوشخبری ملتی ہے تو کیسے انسان کھل اٹھتا ہے، اور لوگ ہر طرف سے مبارک مبارک کے جو ہے پیغام دینے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو ابدی ہماری زندگی ہوگی اس میں جو کامیابی کی نوید ہے، اور اس میں خوشخبریاں دینے والے کون ہوں گے؟ وہ فرشتے ہوں گے، سبحان اللہ، کہ ہر طرف سے جنت کے فرشتے جو ہیں وہ خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ تو ذرا اس منظر کو سوچیں، اللہ ہمیں ان اہل ایمان میں شامل کریں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، اتباع سنت کا خیال رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ان کے لیے کیسی خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دیے ہیں، اور یہ صلہ جو ملتا ہے یہ صرف اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آگے اتنی خوبصورت اور پرسکون زندگی جس کا بندہ تصور کر سکتا ہے، کہ ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
اور ایسا باغ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہم تصور کرتے ہیں، کہیں سیر کے لیے جائیں تو ہم ایسی جگہیں ڈھونڈتے ہیں کہ پانی بھی ہو، باغ بھی ہو اور اس میں خوبصورت پھل بھی ہوں، تو جنت ایسی ہی جگہ ہوگی کہ جہاں ہر طرح سے جو ہے جو اہل خانہ ہوں گے وہ بھی خوش مذاق ہوں گے۔ اور دیکھیں کہ یہاں پر جو خوش دی گئی ہیں کہ پھل جو دیے جائیں گے بلا شبہ وہ دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن مزے میں بہت ہی عمدہ، اور ان کا دنیا کے پھلوں کے مزے کے مقابلے میں جو ہے وہ بہترین مزہ ہوگا۔ اور پھر اس میں جو دوسری بڑی نعمت ہوگی کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں پاکیزہ جو ہیں وہ جوڑے ہوں گے۔ اور یہ اس کے بارے میں سید مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ زوج کے یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو جوڑے کی جو اصل میں بتائی گئی ہے وہ پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے، کہ کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نفرتیں ہو جاتی ہیں، کوئی الجھنیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا میں کوئی مرد ہے نیک ہے، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، تو آخرت میں اس کا رشتہ جو ہے کٹ جائے گا۔ اس طرح نیک مرد کو کوئی اور نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد ہے تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے جو ہے اس کو نجات جو ہے مل جائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کی شریک زندگی جو ہے بنا دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر طرح سے پاکیزہ اور خوش مزاج جو ہیں اہل خانہ ہوں گے۔ پھر موسم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہاں معتدل اور سہانا موسم ہوگا، اور پھر دنیا کی طرح کھانے کا غم، نہ کسی قسم کا جھگڑا، نہ کسی فساد کا ڈر، نہ بیماری اور جنگ کا خوف، اور نہ ہی، اور پھر اس کی بہت ہی بڑی خوبصورت نعمت کیا ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اس میں خلود ہے، ہمیشگی ہے، کبھی چھننے کا ڈر جو ہے نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں جنت ضرور ہی عطا کرے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنت اور پاکیزگی لازم و ملزوم ہے، وہ مادی اور روحانی ہر قسم کی خوشیوں اور راحتوں کا گھر ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان چاہے گا، اور وہاں امن اور سلامتی کی جگہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان سچا ایمان لائے اور عمل کرے اس قرآن اور سنت کے مطابق۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی، اس کو سیکھنے اور سکھانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہمیشہ کا سکون اور ہمیشہ کے مزے جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔